अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़न हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू। अल्लाहुम्मा अरिनल बातिलन बातिला वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा अरिनल अश्याअ कमा ही। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो कल का टॉपिक था उसी का ही नेक्स्ट पार्ट हम इंशाल्लाह प्रोसीड करते हैं इसी को। अ, पिछले टॉपिक को एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने देखा था इस्म इशारा में करीब के जो इशारे थे उनके लिए कौन कौन से अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, कौन कौन से इस्म इशारा हैं वाहिद में, मुसन्ना में और जमा में। हमने कल ये देखा था। इसके अलावा हमने ये देखा था कि रफ़ा हालत में जब अदद के हिसाब से देखा जाए तो जब एक अदद की बात हो रही है कि ये चीज़ जो कि जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, जो करीब मौजूद है, उसके लिए आप हाज़ा कहेंगे, अगर वो मुज़क्कर के तौर पर इस्तेमाल होती है। और अगर 2 मुज़क्कर मौजूद हैं जो आपके सामने मौजूद हैं, आप कह रहे हैं ये 2 जो भी नाम हैं, तो उसके लिए हाज़ानी इस्तेमाल होगा, अलिफ नून लास्ट पर ऐड होगा। जिस तरह के तस्निया का एक पैटर्न है हमने मुस्लिम चार्ट में भी देखा था। इसके अलावा जमा में हाउलाई होगा, बिल्कुल डिफरेंट उसकी शक्ल है हाउलाई। नसब में भी हादा ही रहता है, वाहिद में जर में भी हादा ही रहता है। लेकिन जब तस्निया में इसकी शक्ल बदलती है वो या रिप्लेस हो जाता है अलिफ से, हाज़ैनी, हाज़ैनी। इस तरह से ये 2 तरह से तब्दील होता है। और अब हम देखते हैं कि करीब में तो ये इस तरह से था, लेकिन बईद में अब ये किस तरह से इस्तेमाल होगा। जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरतुल बकरा के स्टार्ट पर ही कहा है कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। तो उस ज़ालिक का क्या मतलब है? वो किताब, यानी अब वो इशारा है दूर की तरफ। तो ये है बईद के लिए। जब मुज़क्कर का इस्म इशारा इस्तेमाल करें तो दूर के लिए इस्तेमाल होता है ज़ालिका। चाहे वो रफ़ा हो, चाहे वो नस्ब हो, चाहे वो जर हो। तीनों हालतों में जब आप वाहिद करेंगे, वाहिद बनाएँगे तो वो ज़ालिक से होगा। ज़ालिका, ज़ालिका, ज़ालिका। और जब आप इसका मुसन्ना बनाएँगे तो फिर ज़ालिका के साथ क्या होगा? वो जो आनी साउंड थी अब वो कहाँ चली गई? कौन बताएगा मुझे? मैम वो पहले आ गई सानी का अलिफ नून पहले आ गई। बिल्कुल ठीक, काफ से पहले आ गई। काफ से पहले देखें अलिफ नून है यहाँ पर। तो ये आनी साउंड जो है ये दरमियान में आ गई है और उसके बाद का लग गया है। ज़ानी का। ये चीज़ ज़हन में रखेंगे कि ज़ालिका ज़ानिका बन जाता है। और इसके अलावा जब इसकी जमा की जाए तो उलाइका, उलाइका हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। ये आपने आयात पढ़ी होंगी यकीनन। दूर की तरफ इशारा होता है। ठीक, तो उलाइका जमा के लिए आता है। इसके बाद हम नस्ब की हालत को देखते हैं तो जैसा हमने करीब के चार्ट में देखा था कि हादा 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 मुज़क्कर में था, मुफरद वाहिद यानी वाहिद के तौर पर जब आप इस्तेमाल कर रहे थे, तो जब बईद का आपके सामने इसम इशारा होगा तो नस्ब जर रफा तीनों में से कोई भी हालत हो वो सेम टू सेम ही रहेगा। ये कौन सी हालत है? क्या ये मुनसरिफ है, गैर मुनसरिफ या मबनी? ये मबनी हो गए ना, क्योंकि तीनों एक जैसे हैं। बिल्कुल ठीक है, बाराकिल्ला। ये मबनी होगा क्योंकि मबनी में हमने देखा था कि तीनों नसब, रफा, नसब और जर तीनों हालतों में ये सेम रहता है। सेम अशकाल इनकी जो होती हैं वो सेम होती हैं। मुसन्ना में देखें कि बिल्कुल वही पैटर्न है कि अलिफ या से रिप्लेस हो गया, जैसे हमने देखा था हाज़ैनी बन गया था या मुस्लिम से मुस्लिमैनी बन जाता है। इसी तरह से यहाँ पर भी अलिफ या से अलिफ की जगह पर या आ जाएगा और उसके साथ फिर ये बन जाएगा ज़ैनी का।
ज़ईनी का, और ये नस्ब में भी ज़ईनी का होगा और जर में भी ज़ईनी का ही होगा, और जमा में इसकी तीनों हालतें सेम ही रहती हैं, उलाइका उलाइका उलाइका। तो इसमें अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें। सबको क्लियर है? जी मैम। जी। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आप इसमें मुस्लिम चार्ट के कुछ यानी कुछ हालतें इसमें ऐड करें, तो आपको मैं कहती हूँ कि मुफरद जो है ज़ालिका, इसके साथ आप इसम चार्ट से कौन सी हालत उठा के लगाएंगे? ज़ालिका मुस्लिम हूँ। मैम अगर रफा का मुस्लिम हो जाएगा और अगर नसब है तो फिर वो मुस्लिम मन हो जाएगा, फिर मुस्लिम माँ, ठीक है ना। और अगर वो होगा जरी जरी होगा तो फिर मुस्लिम मिन हो जाएगा। यानी जो रफ़ा नसब जर है उसके साथ उसकी हालत चेंज होगी, ठीक है। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि अगर ज़ानी का इस्तेमाल किया जा रहा है तो वहां पर मैं कौन सा मुस्लिम चार्ट से लफ्ज उठाऊंगी? मुस्लिमानी। मुस्लिमानी। बिल्कुल ठीक है, ज़ानी का मुस्लिमानी, ठीक। अगर इसम इशारा दो है तो फिर आगे जो वर्ड है वो भी दो ही होंगे नॉर्मली, इस तरह से ये पैटर्न फॉलो किया जाता है। उलाइका, मुस्लिमूना। मुस्लिम मुस्लिमून। ठीक है, मुस्लिमून, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट चार्ट की तरफ चलते हैं जो कि है मुअन्नस इस्म चार्ट बाईद। इसमें देखें कि जो रफ़ा नस्ब जर में इसकी हालत है, जैसे हमें पता है कि जब मुअन्नस के साथ हम ता लगा देते हैं, या तो हमने एक शॉर्टकट हमने एक चीज़ समझी थी कि अगर नून आ रहा है तो हम उसको खातून के नून से ज़हन में रखेंगे, वो हमने ज़माइर में देखा था। जैसे हुन्ना आ रहा था तो हमने उसको ज़हन में रखा कि खातून का नून हम ऐड करेंगे तो ज़हन में रखेंगे तो हुन्ना उसके लिए है, जमा जब आ रहा होगा उसका। लेकिन अभी यहाँ पर जब भी हम ता की बात करते हैं तो हम किस चीज़ का ता जो है वो ज़हन में रखते हैं? औरत का ता। मुस्लिमातुन जब हमने देखा था कि उसका जमा बनाया जाता है तो लास्ट पर ता होता है, तो हमने तब भी ये चीज़ ज़हन में अपने अपने यानी खुद की लर्निंग के लिए एक शॉर्ट टिप थी जो याद रखनी थी कि ये औरत के ता से मुस्लिमात का ता है, ताकि ज़हन में रहे कि मुअन्नस का जो जमा है वो ता वाला होता है, ठीक है? औरत का ता। तो इसी तरह से यहाँ पर भी ता औरत का आप ज़हन में रखेंगे कि स्टार्ट पे ये ता आ रहा है, तिल का। तिल का, और इसकी तीनों हालतें रफ़ा, नस्ब, जर तीनों में एक जैसी ही होती हैं, और जब आप इसका मुसन्ना बनाएँगे तो तिलका से क्या बन जाएगा? आनी साउंड दरमियान में आ गई, लाम ड्रॉप हुआ है, तानिका, ठीक है? तिलका से क्या बना? तानिका। तानिका। ज़ालिका भी ज़ालिका लाम, ज़ालिका जो लाम था वो भी तो ड्रॉप हुआ था ना, ज़ालिक का, जी। और उसकी जगह क्या बन गया था? ज़ानी का। रानी का। इसी तरह से यहाँ पर तिलका का जो लाम है वो ड्रॉप हुआ है और ये तानिका से बदल गया है, आनी साउंड दरम्यान में लग गई जिससे कि मुसन्ना जो मुसन्ना की पहचान है। इसके बाद है तिलका नसब के लिए, और उसमें हम देखते हैं कि जब हम तस्निया बनाते हैं, मुसन्ना बनाते हैं, तो फिर हम जो दरमियान वाला अलिफ होता है उसको या से रिप्लेस कर देते हैं तईनी का, तईनी का, ठीक। इसी तरह से नस्ब और जर दोनों में सेम हालतें रहेंगी। जब आप इसका जमा बनाएंगे तो ये जमा सालिम नहीं है, बेसिकली ये जमा है, और ये भी बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसे कि मुज़क्कर के होते हैं। अच्छा, इसम इशारा में अगर तो करीब का चार्ट है तो चाहे वो मुअन्नस की जमा हो चाहे वो मुज़क्कर की जमा हो, वो दोनों सेम टू सेम हाउलाई ही रहेंगे। और अगर आप बात करें कि बाईद की,
اسم اشارہ بعید کی. تو اسم اشارہ بعید میں بھی اگر مؤنث ہے یا مذکر ہے، دونوں صورتوں میں جو جمع ہے وہ اولئک ہی رہے گا. ٹھیک ہے، چاہے وہ مؤنث کا ہو چاہے وہ مذکر کا. اتنی بات کلیئر ہو گئی آپ کو؟ جی میم الحمدللہ. الحمدللہ. ٹھیک ہے، اب ہم نے جو سٹارٹنگ میں جب مؤنث کو دیکھا تھا تو جمع جی کوئی سوال ہے؟ آپ نے مائک میوٹ کر لیں پلیز. اگر آپ کا سوال ہے کوئی تو پھر مائک ان میوٹ کریں. ہم نے سٹارٹ میں جو دیکھا تھا مؤنث کے بارے میں، جب ہم جنس کو دیکھ رہے تھے تو جب ہم نے جمع مکسر بھی دیکھا تو جمع مکسر کو دیکھتے وقت ہم نے ایک چیز کو ذہن میں رکھا تھا، ایک چیز کے بارے میں دیکھا تھا، اور وہ یہ کہ جب بھی جمع مکسر استعمال ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہم جو اسم اشارہ استعمال کرتے ہیں وہ اسم اشارہ کون سا ہوتا ہے؟ مؤنث واحد کا. مؤنث واحد کا. ٹھیک ہے، جیسے کہ رسول ہم نے دیکھا تھا، رسول کا جمع کیا ہوگا؟ رسولن. رسولن کا کیا جمع ہوگا؟ رسول. بالکل ٹھیک ہے. یہ جمع سالم نہیں ہے بلکہ مکسر. مکسر کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹا ہوا جمع. جیسے نبی سے انبیاء بن جائے، نبیونا نہ بنے، یا پھر عالم سے عالمونا نہ بنے بلکہ علماء بن جائے، تو وہ جمع مکسر تھے. تو ہم نے دیکھا تھا کہ جب جمع مکسر آ جائے، بے شک وہ میل کے طور پر ہی کیوں نہ آ رہا ہو، مذکر کا ہی جمع مکسر کیوں نہ ہو، اس کے باوجود اس میں جو اسم اشارہ استعمال کیا جائے گا وہ واحد مؤنث کا ہوگا. جیسے کہ پارا 3 کے بالکل سٹارٹنگ پہلی آیت کیا ہے؟ تل کر رسول. تل کا رسول. بارک. تو تل کا کیا ہے؟ ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ یہ مؤنث کا اسم اشارہ ہے، یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. لیکن وہاں رسول تو مذکر ہے کہ وہ رسول ہیں، وہ سب رسول. تو پھر وہ سب رسول وہاں پر مؤنث کا تل کا کیوں لگایا گیا؟ جب تک پھر یہ رول نہ پتا ہو تب تک وہ کنفیوژن رہتی ہے کہ یہ مؤنث میں کیوں آ گیا. تو اس رول کو ذہن میں رکھنا ہے آپ نے کہ جو اسم اشارہ ہے، آپ اسی چارٹ کو رہنے دے جو ابھی موجود تھا، یہ والا. تو اس رول کو ذہن میں رکھنا ہے کہ جب بھی جمع مکسر آئے گا، چاہے وہ مذکر کا ہو یا مؤنث کا ہو، اگر مؤنث کا ہوگا جمع مکسر تو پھر تو آپ کے پاس چوائس ہے کہ آپ جمع کا لگائیں گے اسم اشارہ، کیونکہ وہ جمع مکسر ہے اور پھر آپ کو جمع ہی کا اسم اشارہ لگانا ہوگا. لیکن اگر وہ مذکر میں بھی ہے لیکن وہ جمع مکسر ہے تو پھر آپ کو واحد کا اسم اشارہ استعمال کرنا ہوگا. اتنی بات سمجھ آ گئی ہے؟ جی میم یہ پوائنٹ جی میم الحمدللہ. یہ ریپیٹ کر دے پوائنٹ. جی یہ پوائنٹ یہ ہے کہ جمع مکسر کا آپ کو پتہ ہے نا؟ جی میم. جمع مکسر یعنی بروکن پلورل جو ہوتا ہے اس کے ساتھ چاہے وہ مذکر کی حالت میں ہی ہو، ہم اس کے ساتھ مؤنث کا واحد اسم اشارہ استعمال کرتے ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو اگزامپل دی تل کا رسول کی. لیکن اگر آپ جمع کا مؤنث کا جمع مکسر اگر سمجھے آ گیا ہے فرض کریں، تو وہاں پر آپ کے پاس دونوں آپشنز ہیں. آپ چاہیں تو آپ اس کے ساتھ واحد کا مؤنث کا اسم اشارہ لگا لیں یا پھر جمع کا مؤنث کا اسم اشارہ لگا لیں. ٹھیک ہے؟ جی میم. جی اس کو ذہن میں رکھنا ہے. یہاں پر اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں. میم اب جیسے اس میں جیسے تل کا ہے تو تل کا تو واحد اور سیم ہے. جی تل کا واحد بھی ہے مؤنث بھی ہے.
جی میم، جیسے آپ نے کہا کہ جمع مکسر مونس میں ہے تو اس میں ہم چاہے اسے واحد لگا لیں اور چاہے ہم اس میں جمع کا لگا لیں، یعنی کہ چاہے ہم تلکا کے ساتھ لگا لیں یا چاہے اولائکا کے ساتھ لگا لیں۔ بالکل ٹھیک ہے، دیکھیں نا ابھی تھوڑی دیر پہلے جب آپ نے مسلم چارٹ کو رکھا تھا اسم اشارہ مذکر پہ، تو آپ نے اولائکا کے ساتھ مسلمون لگایا تھا، ایسے ہی تھا؟ جی میم۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جمع کے ساتھ، جمع سالم کے ساتھ تو اولائکا ہی آئے گا، جمع کے ساتھ جمع ہی لگے گا، لیکن جب وہ جمع مکسر ہے تو پھر آپ کے پاس 2 آپشنز آ جاتے ہیں کہ آپ جمع کے ساتھ جمع والا تو لگا ہی سکتے ہیں ڈیفینیٹلی، لیکن اس کے ساتھ وہ جو واحد مؤنث کا ہے وہ بھی لگ سکتا ہے اگر یہ ٹھیک ہو مؤنث گیا، کی جمع مکسر ہوگی، اور اگر ٹھیک ہو مذکر کی جمع مکسر ہے تو پھر اس صورت میں آپ واحد کا لگائیں گے، مؤنث کا اسم اشارہ، ٹھیک ہے، آلدو جی اس کے میم ساتھ بھی آپ کا بھی لگا سکتے ہیں، اس کے ساتھ بھی مذکر کا لگا سکتے ہیں، جمع کا بھی اسم اشارہ، لیکن زیادہ تر اس کے ساتھ مؤنث کا واحد لگتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی قرآن میں بھی اگزامپل ہمیں ملتی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ضمائر بھی یعنی مؤنث کے واحد کے طور پر ہی استعمال ہوئے ہوتے ہیں، کسی بھی جمع کی بات ہو رہی ہو اگر وہ جمع مکسر ہو تو، ٹھیک ہے۔ جی میم۔ جی اگر کسی کا پیچھے سے کوئی بھی کانسیپٹ نہیں کلیئر ہے تو مجھے بتائیں، پھر ہم اس کو انشاءاللہ ایک بار دیکھ لیتے ہیں، ورنہ پھر ہم اس کی تھوڑی پریکٹس کرتے ہیں ابھی۔ میم نیٹ ورک ایشو تھا تو اس وجہ سے میں لیٹ جوائن کی ہے، تو آپ دفعہ سمجھا دیں۔ ٹھیک ہے، میں اس کی سمری بتا دیتی ہوں۔ آج ہم نے جو پڑھا ہے اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اسم اشارہ کے جو چارٹ ہوتے ہیں وہ 2 قسم کے اسم اشارہ ہو سکتے ہیں، ایک تو ہو سکتے ہیں بعید کے اور ایک ہو سکتے ہیں قریب کے، جیسے کہ ہماری اپنی زبان میں بھی ہے یہ یا وہ کا لفظ۔ تو جب قریب یا بعید کی بات آ رہی ہو تو ظاہر ہے ہم قریب میں دیکھیں گے تو بھی مذکر مؤنث کو دیکھیں گے، بعید کو دیکھیں گے تو بھی مذکر مؤنث کو ہی دیکھیں گے۔ تو جب آپ نے اسم اشارے کے چارٹ کو دیکھنا ہے تو پھر ہم قریب کا پہلے دیکھ چکے ہیں، اب ہم بعید کا دیکھ رہے تھے۔ بعید میں جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ہمارے سامنے اگزامپل موجود ہے کہ ذالک الکتاب، ذالک الکتاب، وہ کتاب، تو وہ کو ظاہر کرنے کے لیے، بعید کو ظاہر کرنے کے لیے ذالک استعمال ہوتا ہے عربی میں، اور یہ واحد کے لیے ہوتا ہے، رفع میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کتاب ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ جو فاعل ہے اس کے ساتھ کسی چیز کو، اس کے ساتھ اس کو فاعلی حالت میں ہی جوڑا گیا ہے، ذالک کو، یہ نصب حالت میں نہیں جوڑی۔ لیکن رفع نصب جر کا اگر ہم چارٹ کو دیکھیں تو رفع نصب اور جر تینوں میں ذالکہ کی حالتیں سیم ہوتی ہیں، ذالکہ ذالکہ ذالکہ، اور مثنیٰ میں جو الف نون ساؤنڈ ہوتی ہے جو ہم نے دیکھی تھی مسلمانی کی، وہ ذالکہ میں درمیان میں آ جاتی ہے اور اس کا لام ڈراپ ہو جاتا ہے، ذالکہ کا لام ڈراپ ہوا اور وہاں پر الف نون آ گیا، آنی ساؤنڈ، اس طرح سے یہ بن جائے گا ذانکہ۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس کو نصب بنائیں گے ہم، تو نصب میں جب اس کو چینج کیا جاتا ہے تو الف ڈراپ کر کے یا کو ایڈ کر دیا جاتا ہے، ذانکہ کے ساتھ زینکہ بن جاتا ہے، اور جر میں بھی زینکہ ہی ہوگا، جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ مثنیٰ میں جو یعنی تثنیہ میں کیا ہوتا ہے کہ جو رفع کی حالت ڈیفرنٹ ہوتی ہے اور نصب اور جر کی ایک جیسی ہوتی ہے، کیونکہ یہ غیر منصرف کی شکلیں ہیں، غیر منصرف ہوتے ہیں یہ۔ جمع میں ذالکہ کی جمع ہوتی ہے اولئکہ، اور اس کو رفع نصب جر تینوں حالتوں میں ہی سیم اس کی چینجنگز ہوتی ہیں، بالکل اسی طرح جیسے ہم نے دیکھا تھا قریب میں کہ مفرد اور جمع دونوں ہی ایک جیسے تھے، یعنی مفرد کی تینوں کیٹیگریز ایک جیسی تھیں اور جمع کی تینوں کیٹیگریز ہا اولائی تھیں، چاہے وہ مؤنث کا ہو چاہے وہ مذکر کا ہو، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہمیں مبنی کے بارے میں شو کرتا ہے، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ غیر منصرف کا مطلب ہوتا ہے کہ جو 2 شکلیں اڈاپٹ کرتے ہیں، لیکن جو مبنی ہوتا ہے وہ تینوں ایک ہی حالتوں میں رہتے ہیں، اولئکہ اولئکہ اولئکہ، رفع ہو نصب ہو یا جر ہو، اور ذالکہ 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 واحد میں چاہے وہ رفع نصب جر ہو۔
اتنی بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی میم. جی میم. اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا مؤنث کے چارٹ کو. مؤنث کے چارٹ میں ہم نے دیکھا تھا کہ ذالکا کی جگہ پر ہم واحد میں تل کا یوز ہوتا ہے رفع میں. تل کا تا عورت کا تا سے ذہن میں رکھیں گے تو تل کا ہو جائے گا اسٹارٹنگ میں تا لگنے سے. اور اس کے علاوہ اس میں بھی جب مثنیٰ بناتے ہیں تو بالکل پہلے ذالکا میں لام ڈراپ ہوا تھا, اس میں بھی تل کا میں لام ڈراپ ہوا ہے اور وہاں پر آنی ساؤنڈ درمیان میں ایڈ ہو گئی ہے, تانی کا بن جائے گا اس طرح سے. جب آپ نصب بنائیں گے تو نصب میں تلکا سے واحد میں تو تینوں حالتیں سیم رہیں گی نا, تلکا اور تلکا. لیکن جو مثنیٰ ہے اس میں تانیکا سے الف ڈراپ ہو کے تئینیکا بن جائے گا. تئینیکا دو حالتیں اس کی بدلیں گی, نصب اور جر کی. اور جمع سالم بالکل اسی طرح رہے گا جیسے مذکر میں تھا, یعنی یہ سالم تو نہیں کہیں گے, یہ سالم ایڈیشنل ورڈ ہے, لیکن جمع ہو جائے گا اولئک. تو اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ مؤنث اسم اشارہ چارٹ مذکر اور مؤنث میں کیا ڈفرینس ہے, اور اس کے اوپر ہم نے کچھ ایگزامپلس بھی ڈسکس کی جو کہ تھیں تل کا. اگر مسلم چارٹ سے ہم کوئی لفظ اٹھائیں گے تو کون سا اٹھائیں گے تلکا کے ساتھ؟ مسلمات. بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ یہ ایک چیز ذہن میں رکھیں, جب آپ اسم اشارہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں نا, اس کا مطلب ہے کہ اب ہم نے اس کو اسم معرفہ کی کیٹیگری میں بھی دیکھا تھا. یاد ہے آپ کو وسعت میں ہم نے اسم معرفہ کی کیٹیگری میں دیکھا تھا کہ ضمائر وہ بھی اسم معرفہ ہوتے ہیں اور اسم اشارہ بھی اسم معرفہ ہوتے ہیں, کیونکہ وہ کسی خاص ہی چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں. اتنا تو آپ کو پتہ ہے نا, یاد ہے اس چیز کا؟ تو جی میم الحمدللہ. جی الحمدللہ. تو یہ اسم معرفہ کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں, اس لیے اس کے ساتھ جو آپ نیم استعمال کریں گے وہ بھی خاص ہو جائے گا, وہ اسم معرفہ ہی بن جائے گا. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ آپ الف لام ایڈ کریں گے اور لاسٹ سے تنوین ختم کر دیں گے تو المسلمات ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تلکل مسلمات. جیسے تلکر رسولو. تلکر رسولو کیوں آیا جبکہ رسولو تو جمع ہے؟ میم یہ جمع میم مکسر ہے. یہ جمع مکسر کے ساتھ. ٹھیک ہے, جمع جمع مکسر کے مکسر. ساتھ واحد جو آئے گا مؤنث کا اسم اشارہ. بالکل ٹھیک ہے, مؤنث میں واحد جمع کا. مکسر حالت ہے. جی جمع مکسر رفع حالت ہے. رسولو. جمع مکسر رفع حالت میں ہوگا اگر اس کے ساتھ آپ تلکا رفع کا استعمال کر رہے ہیں تو وہ رفع حالت میں ہوگا. تلکر رسولو. ٹھیک ہے, اسی سے ایگزامپل سے ہی الحمدللہ اس چیز کا آئیڈیا ہو جاتا ہے. باقی سب کو بالکل کلیئرٹی ہے اس ٹاپک کے اوپر. پھر ہم ضمیر کو دیکھیں گے ایک دفعہ, جو کہ جی ضمائر میم کا. الحمدللہ. جی میم میم یہ ایک بتا دیں, رسولو جو ہے یہ جمع کی تینوں حالتوں میں سیم ہے, رسولو ہی آتا ہے رفع نصب جر میں. نو, سیم نہیں ہوتا یہ. اس کی بھی جو لاسٹ اعراب ہوتے ہیں وہ بھی بالکل اسی طرح سے بدل رہے ہوتے ہیں. اگر آپ مسلم چارٹ جمع مکسر چارٹ ڈسپلے کر دیں, جمع مکسر چارٹ میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ابھی انشاءاللہ پتہ چل جائے گا. پیچھے رہ گیا, یہ رہا. جی, جمع مکسر کا جو چارٹ ہے اس میں آپ دیکھیں کہ جو واحد میں شکلیں چینج ہو رہی ہوں گی نا, حالتیں چینج ہو رہی ہوں گی, رفع نصب جر, بالکل وہی طریقہ کار جمع مکسر میں ہوتا ہے اعراب کا. ٹھیک ہے, جمع مکسر کا بالکل اعراب کا جو پیٹرن ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے جو واحد میں ہوتا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں. جی میم. جیسے یہاں قلم ہے تو ایک قلم جو کہ فاعلی حالت کے اوپر ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہوں کہ میرا قلم لکھتا ہے. اب یہاں پر تو میرا قلم لکھ رہا ہے تو کام قلم کر رہا ہے, تو اس سے پتہ چلا کہ یہ رفع حالت میں ہے کیونکہ یہ کام کر رہا ہے. فاعلی حالت ہے اس کی. قلمن
جیسے میں قلم کو جوڑ رہی ہوں، فرض کریں وہ ٹوٹا ہوا ہے تو میں قلم کو جوڑ رہی ہوں یا پھر اس کو فلنگ کر رہی ہوں، تو میں اس کے اوپر کام کر رہی ہوں، وہ قلم اب کوئی کام نہیں کر رہا. تو اس طرح سے اس کے لاسٹ پر 2 زبر یا پھر 1 زبر لاسٹ پر آتا ہے. جب آپ اس کو نصب یا منصوب حالت جس کو کہتے ہیں، منصوب میں جب استعمال کریں گے تو وہ قلمن ہو جائے گا. اور اس کا جب آپ جمع مکسر بنائیں گے تو وہ ہوگا اقلامن. اقلامن بالکل وہی حرکت یا اعراب کو کیری کرے گا لاسٹ پر جو کہ یعنی واحد کے ہیں. اور جب جر میں ہوگا جیسے میری قلم، میری قلم، تو اب یہ میری ملکیت کو ظاہر کر رہا ہے، میری قلم، تو یہاں پر قلمن ہے ملکیت کو ظاہر کرنے کے لیے. تو اس صورت میں اقلامن ہوگا کہ میری زیادہ قلم ہے. اتنی بات کلیئر ہے؟ جی میم. اوکے الحمدللہ. انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے ایک اسائنمنٹ ہے اور وہ یہ کہ آپ لوگ اسم اشارہ کی 5 ایگزامپلز قرآن سے فائنڈ آؤٹ کر کے وہ شیئر کریں گے انشاءاللہ گروپ میں. ٹھیک ہے؟ اسم اشارہ کی 5 ایگزامپلز، اس کے اندر بعید بھی ہو، اس کے اندر قریب بھی، بلکہ آپ ایسا کریں بعید کی 2 قریب کی 2، یعنی ایک مؤنث کی اور ایک مذکر کی، اور قریب کی بھی یہ 2 ہوں گی اور بعید کی بھی یہ 2 ہوں گی. ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد آپ نے اسی طرح سے 2 ایگزامپلز نکال لی ہیں جمع تکسیر کی بھی، کہ جمع تکسیر کی صورت میں یعنی جمع مکسر بنانے کی صورت میں آپ کون سے اسم اشارہ کو استعمال کریں گے. ٹھیک ہے؟ وہ والی ایک ایگزامپل انشاءاللہ آپ لوگوں نے شیئر کرنی ہے میرے ساتھ. اس سے آپ کی پریکٹس بھی ہو جائے گی اور میں کوشش کروں گی کہ آپ کے ساتھ کوئی ایسا چارٹ وغیرہ شیئر کر دوں جس سے کہ آپ لوگوں کو خود پتا ہو کہ آپ نے کیا اسائنمنٹ کرنی ہے. اور جو اسٹوڈنٹس مجھ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ ان کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ اسائنمنٹ ان کو جو دی گئی ہے گروپ میں، جو پکچر شیئر کی گئی ہے اس کا کیا کرنا ہے، تو ان کو یہی کرنا ہے جو آپ کے سامنے موجود ہے، کہ ان کو بتانا ہے کہ جو الفاظ اس کے اندر موجود ہیں ان میں سے رفع کون سا ہے، نصب کون سا ہے اور جر کون سا ہے. اور رفع نصب جر کی میں نے آپ کو سچویشن بتا دی ہے کہ وہ کس صورت میں رفع نصب جر ہوتا ہے، لاسٹ پہ اعراب جب اس کے چینج ہو رہے ہوتے ہیں، اور وہ سنٹینس میں اس کی حالت کے فرق سے اس کا اعراب چینج ہوتا ہے. کیونکہ عربی میں نے کا وغیرہ نہیں ہوتا کہ اس نے کیا تو پتہ چل جائے کہ یہ کرنے والا تھا. یہ الفاظ تو نہیں ہوتے، صرف اسم آپ کے سامنے موجود ہوں گے 2 یا 3، آپ نے خود اس میں سے ہی اس کے اعراب کے ذریعے سے، اس کی زیر زبر پیش سے یہ بتانا ہوگا کہ کون کرنے والا ہے اور کس کے اوپر کیا جا رہا ہے. اس طرح سے پھر انشاءاللہ آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ سینٹینس سٹرکچر انشاءاللہ پھر جوڑنے کے قابل ہو جائیں، بنانے کے قابل ہو جائیں. تو یہی مقصد ہے اس اسائنمنٹ کا کہ آپ لوگ اس اسائنمنٹ کو کریں گے، بتائیں گے رفع کون سا ہے، نصب کون سا ہے، جر کون سا ہے، واحد میں، تثنیہ میں اور جمع میں. اگر آپ لوگوں کے پاس اسائنمنٹ یہ سلائیڈز موجود نہیں ہیں، میں نے شیئر کی ہیں گروپ میں، آپ ان کو دیکھ کے بھی ہیلپ لے سکتے ہیں اور اس کو یاد کر سکتے ہیں اچھے طریقے سے کہ مذکر میں اگر مفرد یا واحد تثنیہ اور جمع ہو تو وہ کیسے بنے گا، رفع کا واحد تثنیہ اور جمع کیسا ہوتا ہے، نصب کا واحد تثنیہ اور جمع کیسا ہوتا ہے، اس کے علاوہ جو جر ہے اس کا واحد تثنیہ اور جمع کیسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ آپ لوگ اس کی انشاءاللہ پریکٹس کریں گے. ہماری کلاس کا ٹائم کمپلیٹ ہو چکا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو سیکھنے والا بہترین طریقے سے اور پھر اس کے بعد اچھے سے سیکھ کے عمل میں لانے والا، اپلائی کرنے والا علم کو، اور اس کے بعد پھر سکھانے والا بھی بنا دے کہ پھر جو سیکھا وہ سکھائے بھی آگے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس چیز کی توفیق عطا فرمائے کہ اس کی کتاب کے اوپر ہم تدبر کریں، اس کی زبان پہ تدبر کریں اور اس پہ غور و فکر کریں اور اس کو سیکھنے کی کوشش کریں اور اس کے لیے محنت اور وقت لگائیں. اور اللہ سبحانہ وتعالی اس کے لیے جو بھی وقت ہم لگا رہے ہیں اس کو اپنے ہاں قبول فرما لے، ہماری نیتوں میں اخلاص عطا فرما دے اور ہمارے ہر عمل کو اللہ سبحانہ وتعالی اپنی ذات کے لیے خالص کر لے، اور اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے
اور اس علم کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور آنے والی نسلوں میں بھی اس خیر کو جاری کرے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.